PSL 10 की शानदार वापसी। रावलपिंडी स्टेडियम में इनिंग्स ब्रेक में मार्का हक में कामयाबी का जश्न। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। शायकीन के नारों का जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल भी मौजूद। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसरार और साहिर अली बग्गा के मिली नगमों ने जोश बढ़ाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मैच शुरू होने से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैच के दौरान बड़ा ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग को बहादुर मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया। आज का दिन पाकिस्तान आर्मी के नाम, PCB ने इतवार का दिन पाकिस्तान नेवी और पीर का दिन पाक फजाइया के नाम से मंसूब कर दिया। PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 238 रन का हदफ दे दिया। डेविड वार्नर ने 86, जेम्स विज ने 72 रन बनाया। खुशदिल शाह 15 गेंदों पर 43 रन बना के नाकाबिले शिकस्त रहे। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और वज़ीर-ए-आज़म ने वफूद आलमी सतह पर भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से राब्ता। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द यूरोप जाएगा। बिलावल भुट्टो ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुराज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने मार्के हक में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना महारतों और कामयाबियों को सराहा। भारतीय जारिद का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। पाकिस्तान की ताकत और यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। शोहदा की कुर्बानियां हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान की फतह अमन की फतह है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। बच्चों से कहा, आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, आप उनसे सवाल करें, फौज ने अपना काम किया है या नहीं? ये जो सीसा पिलाई दीवार है ये अवाम है, इस मुल्क के बच्चे बच्चियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने की तलकीन की। कश्मीरी बच्चे के साथ मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश किया। तलबा और असातिज़ा की जानिब से DGISPR का वालिहाना खैर मकदम किया गया। हमने जो कहा दुनिया ने मान लिया, ये हमारी जीत है। भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफूद आलमी सतह पर भेजने की मंजूरी दे दी। 1 वफ़द यूरोप, 1 अमरीका और 1 वफ़द रूस जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, सफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। 60 से ज्यादा मुल्कों से मैंने राब्ता किया। सफारतकारों ने 100 से ज्यादा राब्ते किए। भारत प्रोपेगेंडा करता रहा। पाकिस्तान ने कहा, हम कुछ करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। हमने जो कुछ किया दुनिया ने देखा और आज सब इस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को नहीं कहा कि सीज फायर करा दे। अमरीकी वजीर खारजा को कहा, भारत दोबारा हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। मिलिट्री लेवल पर अभी बात जारी है। अगला मरहला डायलॉग का होगा। हर चीज देख रहे हैं। भारत रातों रात पानी रोकने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान तवील अरसे से बहरानों में घिरा हुआ था। भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी फतह ने सब बदल कर रख दिया। भारत के साथ झड़प में कामयाबी से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। मुंहतोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। ऐसे तो पतंगे भी नहीं कटती जिस तरह भारत के जहाज गिरे। आज दुश्मन मशरक़ी सरहद के पार जख्म चाट रहा है। जल्द ही मगरबी सरहद पर भी जख्म चाट रहा होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत प्रॉक्सीज के जरिए मगरबी सरहदों पर जंग लड़ रहा है।
کالعدم BLA ہو یا TTP، یہ دہشت گرد بھارتی ایجنٹس ہیں، ان کا حال بھی بھارتی فضائیہ جیسا ہوگا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے خدشے کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش۔ کہا گیا بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد ہے، جبکہ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے، اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی پر سب سے زیادہ سراہا کیا۔ فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت کی، ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے تجارت کرے، بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، بھارت نے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ مسلح فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر متحد ہونا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ میں پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا، عوامی نمائندوں نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ پی ٹی آئی سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ سیز فائر کرنی ہے تو ریاست مخالف چیزیں بند کرے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت میں یکجہتی نہیں ہے۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسماں کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر ISPR نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیراعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح میں ملک قیوم کی ریکارڈنگ پر سوال کیا تو وزیراعظم کے وکیل نے اعتراض اٹھا دیا، کہا ملک محمد قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعویٰ کا حق ختم کر دیا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال کرنا اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب رشوت کی پیشکش کی۔ بانی پی ٹی آئی نے میرا نام نہیں لیا لیکن اشارہ واضح طور پر میری ہی طرف تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف پر مزید جرح ہوگی۔ صدارتی آرڈیننس واپس نہ لیا تو ملک بھر میں کارخانے بند کر دیں گے۔ نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض کی پریس کانفرنس، کہا FPR نے بزنس کمیونٹی کو پریشان کیا تو کاٹی تمام کارخانے بند کر دے گی۔ صدارتی آرڈیننس کو ملک بھر کی کاروباری برادری پہلے ہی مسترد کر چکی۔ FPR نمائندگان کو بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کے لیے پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے دشمن کے خلاف جرأت سے مقابلہ کیا۔ بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے جسے بہادری سے گرایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غزہ مار سے خطاب، کہا بھارت نے ہماری مساجد، خواتین اور بچوں پر حملہ کیا۔
افواج پاکستان نے جواب دیا تو دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ شاہ محمود قریشی دل کی تکلیف کی شکایت پر جیل سے پی آئی سی منتقل۔ رانا مدثر ایڈوکیٹ نے بتایا فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی۔ شاہ محمود کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ پاکستان سے 67,000 عازمین کا حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خدشہ، رقم کی ادائیگی کے باوجود روانگی کنفرم نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت کو بروقت رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر حج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کی متعلقہ وزارت کو خط لکھ دیا، لکھا اس بار اجازت دے دی جائے، اگلی بار قواعد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر کا بھی 67,000 عازمین حج کے لیے وزیراعظم سے خصوصی دلچسپی لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا۔ امریکی شہریوں، مالیاتی اداروں کو لوٹنے والے 14 ملزمان گرفتار، درجنوں ویب سائٹس بلاک۔ حساس اداروں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کی۔ رمیز شہزاد کا گروہ غیر ملکیوں سے کروڑوں ڈالر کے فراڈ میں ملوث ہے۔ ٹرمپ غزہ میں قتل عام کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے ٹرمپ کا امن کے لیے طاقت کے استعمال کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ کے بچوں، اسپتالوں اور لبنان میں بمباری کے لیے کئی ٹن وزنی بم فراہم کیے۔ اسرائیل ایک کینسر ہے، اسے یقینی طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ٹرمپ امن کی بات کرنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اپنی شاندار فوجی، علمی، سائنسی اور جوہری کامیابیوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آزاد شخص اس قسم کے رویے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 153 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے دیر البلح میں خیموں پر بمباری کی، رفح پر ہیلی کاپٹر سے میزائل برسائے۔ خان یونس میں گھر پر بمباری کے باعث 3 افراد شہید ہوئے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے، جلد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ عراق میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور ہسپانوی وزیر اعظم بھی اہم اجلاس میں شریک ہوئے۔ انتونیو گوتریس نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی طرف سے زمینی کارروائیاں بڑھنا پریشان کن ہیں۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا غزہ میں قتل عام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی اقدامات بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور قطر نے شام کا $1.5 کروڑ سے زائد کا قرضہ ادا کر دیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے شام اب مقروض نہیں رہا اور نئے قرضوں کے لیے اہل ہے۔ 14 سال بعد شام میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ پہلا منصوبہ بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کا ہوگا۔ امریکی صدر نے دورہ سعودی عرب کے دوران شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلم رہنماؤں کی مردانہ وضاحت اور متاثر۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وضاحت اور خوش قامتی کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے شامی صدر احمد الشرع کو خوبرو، مضبوط اور فائٹر قرار دیا۔ ترک صدر طیب اردوغان کے لیے کہا کہ وہ سمجھدار اور دبنگ شخصیت ہیں۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد پاکستان، زندہ باد پاکستان، زندہ باد دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔
پاکستان ایئر فورس نے بتا دیا پاور پلے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. سابق کرکٹر باسط علی کا پاک افواج کو شاندار خراج تحسین. کہا جنگ کا سب کتابوں میں پڑھا تھا, 2025 میں دیکھ لیا. کامران اکبر بولے 10 مئی نے پاکستان کو اکٹھا کر دیا. پی ایس ایل دوبارہ شروع ہونا خوش آئند ہے. کریڈٹ پاک فوج اور پی سی بی کو جاتا ہے. پروگرام ہر لمحہ پرجوش, بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے. آج اداکار علی انصاری بنیں گے مہمان اور کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. پروگرام ہر لمحہ پرجوش ARY نیوز پر آج رات 11:03 پر نشر ہوگا.